सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान इस्लामी भाईचारा। हज़रत तमीम दारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंदीलें मस्जिद में लटका दें, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर हुजूर नबी करीम ने फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई, अल्लाह ताल तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देता। बाज़ रवायात में है कि सबसे पहले हज़रत उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कंदील जलाई थी। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ अपने 2 हुजरे अपनी बीवियों के लिए बनवाए थे, बाकी हुजरे ज़रूरत के मुताबिक बाद में बनाए गए, कि उन 2 में से एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का था और दूसरा सैयदा सूदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। मदीना मुनव्वरा में वो ज़मीनें जो किसी की मलकियत नहीं थीं, उन पर अपने मुहाजिरीन के लिए निशानात लगा दिए, यानी ये ज़मीनें इनमें तकसीम कर दें। कुछ ज़मीनें आपको अंसारी हजरात ने हदिया की थीं, अपने उनको भी तकसीम फरमा दिया और इन जगहों पर इन मुसलमानों को बसाया जो पहले क़बा में ठहर गए थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि क़बा में जगह नहीं है तो वो भी मदीना चले आए थे। अपने अपनी बीवियों के लिए जो हुजरे बनवाए वो कच्चे थे, खजूर की शाखों, पत्तों और छाल से बनाए गए थे, उन पर मिट्टी लेपी गई थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर ताबी हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि ताबी उसे कहते हैं जिसने किसी सहाबी को देखा हो। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हज़रत उस्मान गनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत के दौर में उम्महात अल-मोमिनीन के हुजरों में जाता था। उनकी छतें इस कदर नीची थीं कि इस वक्त अगरचे मेरा कद छोटा था, लेकिन मैं हाथ से छतों को छू लिया करता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि इस वक्त पैदा हुए थे जब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को अभी 2 साल बाकी थे। वो नबी करीम की ज़ौजा हज़रत अलिफ़ा मुसल्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी खीरा के बेटे थे। हज़रत अलिफ़ा मुसल्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास किसी काम से भेजा करती थीं। सहाबा किराम उन्हें बरकत की दुआएं दिया करते थे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें हज़रत उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ले गई थीं। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन अल्फाज में दुआ दी थी, ए अल्लाह, उन्हें दीन की समझ अता फरमा और लोगों के लिए ये पसंदीदा हों। मस्जिद नबवी के चारों तरफ हज़रत हारसा बिन नौमान के मकानात थे। हज़रत ने अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह फरमाए थे, जिनमें दीनी हिकमतें और मसलहतें थीं। जब भी आप निकाह फरमाते तो हज़रत हारसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक मकान यानी हुजरा आपको हदिया कर देते। इसमें आपकी ज़ौजा मोहतरमा का क़याम हो जाता। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हज़रत हारसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे मकान इसी तरह हुजूर को हदिया कर दिए। इसी ज़माने में हज़रत ने मुहाजिरीन और अंसार मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहिदा किया। इस मुआहिदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहिदे में तय पाया कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और ये कि हज़रत के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे, और अगर कोई अचानक मुसलमानों पर हमला करे तो ये यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। इन शराइत के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से यहूदियों की जान और माल और उनके मजहबी मामलात में आज़ादी की ज़मानत दी गई। ये मुआहिदा जिन यहूदी कबाइल से किया गया उनके नाम बनी क़ीनक़ा, बनी क़र्ज़ा और बनी नज़ीर हैं। इसके साथ ही अपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। इस भाईचारा से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस का बेमिसाल रिश्ता कायम हुआ। इस भाईचारा को मवाख़ात कहते हैं। भाईचारा का ये क़याम हज़रत अनस बिन मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर हुआ। ये भाईचारा मस्जिद नबवी की तामीर के बाद हुआ। इस मौके पर अपने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नाम पर तुम सब आपस में 2-2 भाई बन जाओ। इस भाईचारा के बाद अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खुद मुहाजिरीन पर इस सलूक का इस कदर असर हुआ कि वो पुकार उठे, ए अल्लाह के रसूल, हमने इन जैसे लोग कभी नहीं देखे। उन्होंने हमारे साथ इस कदर हमदर्दी और गम गुसरी की है, इस कदर फयाजी का मामला किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि मेहनत और मशक्क़त के वक्त वो हमें अलग रखते हैं, और सिला मिलने का वक्त आता है तो हमें इसमें बराबर का शरीक कर लेते हैं। हमें तो डर है बस आखिरत का सारा सवाब ये तन्हा ना समेट ले जाए। उनकी ये बात सुनकर हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम उनकी तारीफ करते रहोगे और उन्हें दुआएं देते रहोगे। बाज़ उलमा ने लिखा ही कि भाईचारा कराना हुजूर नबी करीम की खुसूसियत में से है।
اب سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلہ میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ اپنے صحاب کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلہ میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگال بجا دیا کریں، حضور اکرم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، اپنے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے، اپنے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا، چنانچہ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بگال تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سوان کر اپنے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچوا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان یہودیوں کے سوالات۔ جو ہی حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان گونجی اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے الفت ہے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہی میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر اپنے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے، ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم کے زمانے تک حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن رہے، ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تھے۔ حضرت کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قلعس اور قبل خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تب ہے بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا، گام بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور پاک کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں نے کہا اے یہودیوں،
تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں لو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہوگی ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا، اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حال کہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز ہے جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی موٹے تازے خبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لالا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالی نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بغیانے اوہے نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصہ میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹاداس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں اب نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد، اب ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ اپنے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو اپنے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی اپنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور یہ لوگ اب سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، اب فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورت بنی اسرائیل ایت۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی، اپنے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورت الاعراف۔ اسی طرح دو یہودی اب کے پاس آئے اور پوچھا، اب بتائیے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں اپنے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادوٹو نہ کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھے۔ واوری یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس پر اپنے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، آناؤ ابھی نبی کریم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھے، دونوں ہی ایک مرتبہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت کا ظہور ہو چکا ہے اور اب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں اب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم اب سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم اب پر ایمان لے آئیں گے۔ اپنے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائی۔
ان کے سوال پر سورہ ال-عمران کی آیت 19 نازل ہوئی نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق تاپیر۔ جب انہوں نے اب کا کلام سنا تو فوراً پکار الفاٹ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام اپنے عبداللہ بن سلام رکے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گیا اپنی اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: ابتدائی غزوات۔ چند یہودیوں نے اب سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت نے جواب دیا، اس وقت لوگ پلسرات کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھے، جواب میں اپنے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تیاہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہوگا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ ابن الفابو بھی تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کجیا۔ حکم مکوا کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذو القعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدام جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئی۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم ودان کے مقام پر پہنچیا۔ ایک بڑی بستی تھی اور ابواق کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھے۔ ابواق مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھے۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ زور قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اب کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ جو بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور اب واپس تشریف لے۔ اس طرح یہ حضور اکرم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزو بوات حواس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جنیڈا سفید رنگ کا تیاہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش حضور اکرم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھے۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنامدہ منورہ سے روانہ کر اب بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بوات پڑالکن۔ بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔
اس لیے حضور اکرم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گیا۔ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1,000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ حضور اکرم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنائے کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہے کر حضور اکرم عشیرہ کے مقام تک پہنچیا۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم کے چچا حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار حواسب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشرہ کے مقام پر حضور اکرم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے، چنانچہ حضور اکرم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو تراب کا لقب ملا۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اپنے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ اب غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش ایک شخص قرض بن جابر فہر نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کردا۔ حضور اکرم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچیا۔ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ قرض بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اقدس نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لفظ مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور اکرم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالی نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ اپنے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: قریش کا تجار تیز قافلہ۔ حضرت عباد بن بشر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تیاناؤ دیکھ کر عباد بن بشر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچو۔ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدق فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، اب کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور اپنے کھجور کے اس تنے کی بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سناواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور اکرم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند۔ حواس کے بعد اپنے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دائت نے ایک بار ارشاد فرمایا۔
میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالی نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں اب پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے اب روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اب واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے اپنے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑے ممکن ہے، اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ اناؤ اب کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گیا۔ نوحے نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایات دیں، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجو الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہواب ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب کے حضور نبی کریم کی پھوپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے تک کہ وہ ابتخ کے پاس آ کر رکا۔ ابتخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں کھڑے ہے کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگو 3 دن کے اندر اندر اپنی قطعگاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر یوہا ہے بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا ہے بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہی۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم عاتکہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھے۔ عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا۔ داس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہوگام کا میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھے۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں، اس پر محمد حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگی۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشی، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا،
لیکن اس نے اپنی جگہ آس بن حشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر حضرت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی مدینہ سے باہر برعتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گننا گیا، اپنے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، براق بن عازب، اسید بن زیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آخر اپنے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔